अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपनी पिछली सीरीज के अंदर सुपर पावर सीरीज के पार्ट 1 के अंदर ये समझा कि एक सिस्टम को किस तरह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू लोगों के ज़हनों में बिठाया जाता है कि वो सिस्टम आपका निजात दहिंदा है, उस सिस्टम के थ्रू ही आप इस दुनिया में निजात हासिल कर सकते हैं। हालांकि पस पर्दा देखा जाए उस सिस्टम के जो हैंडलर्स हैं, उस सिस्टम को जो चलाने वाले लोग हैं, वो किसी और सिस्टम के बेस पे चल रहे हैं, जो सिस्टम इंसानी फितरह के सिस्टम पे रहा, नेचुरल सिस्टम रहा। अगर हम आज की सीरीज के अंदर पार्ट 2 के अंदर बेस को समझने की तरफ जा रहे हैं कि कोई भी सुपर पावर कौम बनती है तो उसकी एक बेस होती है, एक नज़रिए पे बेस बनती है, सोच पे, फिर अफकार, फिर वो एक तहरीकी मूवमेंट लेती है, उसके बाद एक बेस बनती है। इस बेस को समझने जा रहे हैं। पहले हम उस सिस्टम्स को समझेंगे जिसमें बादशाहत का सिस्टम है, किंग का सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम कौन सा है जो सिस्टम आ जाए, कम्युनिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, और तो और फिर एक और सिस्टम को हम समझेंगे जो इस्लाम अपने सिस्टम को कहता है, खिलाफत के सिस्टम को समझेंगे। खिलाफत का सिस्टम क्या चीज़ है, कम्युनिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिज्म क्या है, इन सब सिस्टम्स को हम पहले समझेंगे, डीपली इनके ऊपर सोच बनाएंगे। और आज मैं आपको इसके अंदर जो प्लस पॉइंट देने जा रहा हूँ वो एट द एंड आपको प्लस पॉइंट समझाऊंगा कि हमें इससे क्या सीख सकते हैं। और जो मेन चीज़ है बेस, जिसे आपने पकड़ के रखना है, जो मैं आपको समझाने लगा हूँ इसके अंदर बेस क्या होती है, उस चीज़ को हम समझेंगे कि बेस की पावर क्या है। हर चीज़ की बेस होती है, वो बेस नहीं होगी तो आप समझें कि सिस्टम सारा टूट जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी सिस्टम के पीछे अगर कोई बेस है, वो बेस नहीं होगी, ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे बुर्ज खलीफा के नीचे जो एक बेस बनाई है इमारत की, वो बेस जो हमें नजर नहीं आ रही, वो बेस नहीं तो उस इमारत को खड़ा किया है, वो बेस नहीं होगी, वो इमारत गिर जाएगी। हमने पिछले यही सीरीज के अंदर समझा था पार्ट 1 के अंदर कि इस्लाम या कोई भी सिस्टम सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, या लोग उसे अपनाना क्यों छोड़ देते हैं, लोग क्यों समझते हैं कि अब ये चीज़ नकारा हो चुकी है इस दौर के लिहाज से, इस चीज़ को हम नहीं रखना चाहते, इस चीज़ से हम अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्यों उस चीज़ से बागी हो जाते हैं, इस चीज़ को हमने समझना है। पहली बात हम करने जा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे यूरोप के अंदर जब सिस्टम बन रहे थे, पहले एक जिसे हमें जंग बताई जाती है, स्टेट वर्सेस रिलीजन। स्टेट वर्सेस रिलीजन क्या है आपने सोचना है, जिसे हम समझते हैं कि हर चीज की बेस उसका दीन होती है। अब दीन क्या होता है, कुरानी इस्लाम ने जो एक टर्म दी है, एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी की टर्म के लिहाज से, डेफिनेशन के लिहाज से, दीन उस चीज को कहा जाता है जिस पे हुकूमती नजरियात बनते हैं। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी का एक नज़रिया, एक मैकेनिज्म जो बनता है, वो मैकेनिज्म क्या है जो हमें आम लोगों को बताया जाता है, वोटिंग सिस्टम, उसके थ्रू यानी वज़ीर आज़म इलेक्ट होता है, जमहूर यानी अवाम की राय डेमोक्रेसी को प्रेजेंट किया जाता है कि डेमोक्रेसी का मेन जुज़ है, मेन मैकेनिज्म है। उसके आगे फिर वज़ीर रखना, मुख्तलिफ चीज़ें हम डीप डाउन जाते रहे वो आती हैं। फिर दूसरी चीज़ कैपिटलिज्म, एक माशी सिस्टम है, किस चीज़ का, डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि डेमोक्रेसी एक लिटल थिंग है, छोटी सी चॉकलेट है जिसे टेस्ट किया जाता है कैपिटलिज्म की मद में। और कैपिटलिज्म सिस्टम बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्हें एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, इनके पीछे मुहर्रिकात कौन थे, वो एक अलहदा डिबेट जिससे हम ज़रूर बात करेंगे। फिर दूसरे सिस्टम की तरफ आते हैं, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स ने नज़रियात बनाए। फिर यूरोप के अंदर अचानक लोग क्रिश्चियनिटी से हट के, जिसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे, क्रिश्चियनिटी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में नहीं है, क्रिश्चियनिटी यानी उनके चर्च जो हैं वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। एक इंटेलेक्चुअल जंग की गई, और इंटेलेक्चुअल जंग कभी भी नहीं की जा सकती जब तक स्टेट के अंदर पावरफुल हाथों से ना खेली जाए। और वो एक खासियत एक खास कौम के लिए खेली गई, वो क्या है वो हमने समझना है।
وہ خاص قوم کیا ہے اور وہ خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کوئی نظریات بنائے جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہم اس کے اندر دو چیزوں کو ضروری سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جنہوں نے ایک سسٹم دیا گلوبلی اسلام کا جسے کیلیفیٹ بھی کہا جا سکتا ہے, اور خلافت کے سسٹم کے اندر ہم سمجھیں کہ اس سے پہلے ایک نظریہ جنم لیا. ان نظریوں کی دفاع کے لیے, اس کی ڈیفینڈ لائن کے لیے پھر تلوار کی ضرورت پڑی, اسٹیٹ کی ضرورت پڑی اللہ کے رسول کو. اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہر اسٹیٹ کے اندر ہیں. اگر پاکستان آرمی آج کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو انڈیا سے ڈیفینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ کس کے اوپر بجٹ لگانا پڑے گا؟ سوچیں, ڈیفینس بجٹ سب سے زیادہ کرنا پڑے گا. جنگ کے لیے تلوار چاہیے, آج بھی گن چاہیے ڈیفینڈ کے لیے. اگر آپ دیکھتے ہیں 9 مئی کو جب عمران خان کے لوگوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی, تو اسٹیٹ نے سب سے بیسک چیز کیا کی؟ ڈنڈا یا تلوار یا آپ بندوق کے ہیں, اس کے زور پہ لوگوں کو قابو کیا جب ایک بغاوت اٹھ گئی. اگر ہم کہیں کہ امن کے ساتھ یہاں ہو سکتا تھا تو یہ بے وقوفانہ بات لگے گی. لیکن جب اسلام اپنی ڈیفینڈ لائن, اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ان کی ڈیفینڈ لائن کیا بتائی؟ تلوار اور ان کی اسٹیٹ. کوئی بھی نظریہ کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ ہونا ضروری ہے. یہ چیز یورپینس کے جو خاص لوگ تھے طبقہ وہ سمجھ گیا. اگر کرسچینٹی ریلیجن کو ریموو کرنا ہے, وہ کس کے لیے کرسچینٹی ریموو ہونا یورپ سے ضروری تھا؟ وہ خاص طبقہ کون تھا؟ وہ یہودیوں کا جوش طبقہ تھا, جن کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا, جو ایک ظلم کے اندر پس رہے تھے, ایک آبادی میں بھی کام میں. اور ہم اس کے اوپر ایک پوری ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح ان محرکات نے, جس میں روتشائلڈ خاندان اور مختلف خاندانوں نے کس طرح ایک سسٹم کی بیس بنائی اور ان کے اندر کچھ لوگ اٹھائے, اور یہ ساری جو کڑیاں ملتی ہیں اس سسٹم کی جو پروٹیکٹ کرتی ہیں نظریات کو, وہ جوئش مفادات پہ تھی. کس طرح اس چیز کو میں بائسڈ ہو کے نہیں سمجھوں گا, ہم یورپ کی تاریخ سے سمجھیں گے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے, کہ مثال کے طور پہ آج پاکستان کے اندر اچانک ایک خونی جنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک نظریات بنتے ہیں, ایک نئی آئیڈیالوجی آتی ہے, ایک نئی بیس آتی ہے, سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اس سسٹم کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ مثال کے طور پہ حلہ بول دیا جاتا ہے ایک پاورفل کمیونٹی کے اوپر اچانک اسٹیٹ کی طرف سے. مثال کے طور پہ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, اس کے اوپر حلہ اسٹیٹ کی طرف سے بول دیا جاتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور بعد میں ہمیں کچھ وقت بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ جن کے پاس آ گئی, قادیانیوں کے پاس, احمدیہ کمیونٹی کے پاس آ گئی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہمیں آج سے 50 سال بعد ایسے نظریات بڑھائے جاتے ہیں, ہمیں افسوس تھا ہم نے احمدیوں کو مارا, ہم نے احمدیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا. جیسے یورپ کے اندر پیرالل آپ دیکھیں گے کہ اچانک یورپ کو افسوس ہونا شروع ہو گیا, ایک چھوٹی کمیونٹی ہم نے جوئش کے ساتھ ظلم کیا, ہولوکاسٹ ہوا. ہولوکاسٹ کے علاوہ ان کے علیحدہ چھوٹے سے طبقے بنائے گئے جہاں وہ رہتے تھے, ان کے طبقوں کو ایک پسا ہوا معاشرے کے اندر ڈال دیا. وہ نہ صحیح جاب کر سکتے تھے, معاشرے کے پسے ہوئے فرد تھے. لیکن وہ آہستہ آہستہ بینکنگ سسٹم پاکستان کے طاقت میں لیتے ہیں, پاکستان کی جو اسٹیٹ پاور ہے اسے طاقت میں لیتے ہیں, اور جو اوپر پاورفل کمیونٹی ہے اسے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, اور ہمیں بعد میں شرمندہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ظلم کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا. اور وہ سارا سسٹم ہیلپ کرتا ہے دوسرے کے نظریے کو. اگر ہم دیکھیں کہ سیکولرزم, کمیونزم ہو, سوشلزم ہو, کیپٹلزم ہو, ڈیموکریسی ہو, ان چاروں سسٹم یا ان 3 سسٹم جسے ہم کہیں, ان کو سب سے زیادہ بیک اینڈ جو پاور دے رہی ہے اس کا مین ایسنس ہے سیکولرزم. سیکولرزم کیا ہے, سیکولرزم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمیں سیکولرزم کی ڈیفینیشن کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ریلیجین اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیا جائے. مثال کے طور پہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے, جب اسلام شروع ہوا یا کرسچینٹی سٹارٹ ہوئی, یورپ کے اسٹیٹ کے اندر مداخلت کی, اور ایٹ دا اینڈ جب تک
سیکولر اسٹیٹ نہیں بن جاتی یورپ، تب تک کن نظریات کی حفاظت کرتا رہا یورپ؟ کرسچینٹی کے نظریات کی حفاظت کرتا رہا۔ اب کس نظریات کی حفاظت کر رہا ہے؟ وہ آپ کے سامنے اینٹی سیمیٹک بن جاتا ہے وہ شخص جو ایک خاص طبقے کو کہتے ہیں۔ ہر وہ ٹرمز استعمال کی، ہر وہ ٹرمز کو لایا گیا جو اس خاص طبقے جس نے یہ سسٹم بنایا، اگر یورپ کرسچینٹی سے ہٹ جائے، ان نظریات سے ہٹ جائے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ جانے والا ہے ایک کمیونٹی کو، وہ جیو کمیونٹی ہے۔ جیو کمیونٹی کے پاس پاور نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، انہوں نے مین پاور کو استعمال کیا معاشی لحاظ سے، مین پاور کے لحاظ سے۔ بیسکس کو آج ہم سمجھیں گے، پرنسپلس کو سمجھیں گے۔ اس چیز کے اوپر میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ اس سیریز کی زیادہ ڈیٹیلڈ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو مین چیز آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بیس، جس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ضروری۔ ہر چیز کی، ہر نظریے کی ایک بیس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بیس کو اچیو کرنے کے لیے، اب اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ اسلام کا لاز کیا ہے؟ اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسٹریٹجی کیا دیتے ہیں، لاز کیا دیتے ہیں اچیو کرنے کے لیے؟ پہلے تو جا کے سب سے پہلے طائف میں کوشش کی، طائف والوں نے نگلیکٹ کر دی اللہ کے رسول کی آفر کو۔ پھر اللہ کے رسول کے دوسرے ایمبیسڈر اللہ کے رسول کی طرف سے گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو مدینہ میں جا کے پولیٹیکل سسٹم، اللہ کے رسول کی پولیٹیکل سسٹم کو، پروفٹ محمد کی پولیٹیکل سسٹم کی دعوت دی، نظریات کی دعوت دی۔ انہیں وہ نظریات بڑے پاورفل لگے۔ اب اس چیز کے اندر ہم نے سمجھنا ہے ایک نظریہ، کچھ نظریے ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور لگتے ہیں، خوش نما لگتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت جانے پہ کولیپس کر جاتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے۔ جیسے آج کے طور پہ سیکولرزم، کمیونزم کا نظریہ تھا، وہ کولیپس کر گیا۔ اس کے اندر انہوں نے 2 چائلڈ پالیسی یا تھوڑے بچے پالیسی کرنا، خاندانی نظام کو تباہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کی کولیپس کی نشانی ہیں، اور یہ کروایا جانا تھا۔ یہ کولیپس کسی ایک کمیونٹی کے حق کے اندر تھا۔ تو اس سسٹم کے سارے نظریات نظر آ رہے ہیں کہ کچھ سالوں بعد، 70 سال بعد، اور کوئی سسٹم 100 سال بعد، کوئی سسٹم 150 سال کے اندر کولیپس کر رہا ہے، لیکن اسلام کا نظریہ کولیپس نہیں کر سکا۔ 1300 ایئرس اسلام کے نظریے نے، یعنی خود بخود نہیں ہوا، سازش کے تھرو کولیپس ہوا ہے۔ باقی آج ہم دیکھتے ہیں سسٹم کوئی سود کے قرضوں کی مد کے اندر، ڈیبٹ ٹریپ کے اندر آ رہا ہے، کوئی سسٹم یہ کولیپس کر رہا ہے اپنے معاشی لحاظ سے، جو سوچ کر 100 سال 150 سال کے اندر وہ کولیپس کرتے جا رہے ہیں، جس میں چائنا کا اکانومی کرائسس ہم دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کا اکانومی کرائسس دیکھ سکتے ہیں، وہ کولیپس کر رہا ہے۔ لیکن اسلام کولیپس نہیں کیا، اسلام کی وہ حکومت کو ریپلیس کیا گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ سسٹم کی طاقت میں آتا ہے، تو اگر دیکھا جائے، مین چیز کو دیکھا جائے، یہاں بیس کیا ہوتی ہے؟ بیس اللہ کے رسول نے پھر مدینہ کے اندر اپنے ایمبیسڈر کو بھیج کے وہ بیس بنی، انہوں نے اس نظریات کے پاور کو مانا۔ جب کسی شخص کے پاس پاور نہیں ہوتی نا، ہم یہی 2 فرق دیکھیں گے نا، کہ ادھر کوئی محرکات کے پاس پاور تھی، جنہوں نے ان محرکات کو سپورٹ کیا اور اس سسٹم کو ڈالا اس سسٹم کے اندر۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ جو طاقتور ہے وہ سسٹم کے ساتھ میل نہیں کھاتا، وہ سسٹم کے سب سے طاقتور شخص نے کیا کیا کہ اس سسٹم کی بیس کو بنانے کے لیے اپنی پوری سسٹم کی بیس قائم کی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور آج کے مسلمانوں کے اندر جو مین فرق ہے، اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کو دیکھیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ یہ آفر کی گئی، ابو جہل وغیرہ اور ولید بن عتبہ کی طرف سے، یہ 2 آفرز اللہ کے رسول کو 2 دفعہ کی گئی۔ یہ جو آفر ہے، اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ اے محمد، بڑے غور سے سمجھنا، اے محمد، حکومت چاہتے، سارے عرب کے قبائل آپ کے گھر کے باہر آ کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ آپ نے یہ سوچنا 50 بندہ بھی مسلمان ہے، 50 بندہ بھی مسلمان، 50 بندہ بھی صحیح سے مسلمان نہیں ہو، انہیں پتہ لگ گیا یہ جو نظریہ ہے نا، جو اس کے بیس بننے جا رہی ہے، یہ بڑی پاورفل ہے۔ ہم نے دین کو یہاں سمجھنا ہے، اسلام کی جو ٹرم ہے دین کی، وہ دین کی ٹرم کیا ہوتی ہے، جو ایک سسٹم کی ٹرم ہوتی ہے۔
اے محمد، ہم سارے قبائل آپ کے گھر کے باہر آ کر جھنڈے گاڑ دیں گے، سارا عرب آپ کو حکومت دے گا. کس کے واسطے ڈالے گے؟ ان کے دادے کے سب کچھ. اللہ کے رسول خاموش. دوسرا کہا اے محمد، تجھے عورتیں چاہیے عرب کی، سب سے خوبصورت عورتیں تجھے عرب کی لا دیں گے، بادشاہ تجھے عرب کی دے دیں گے. میں سوچ کے رہا رہ گیا کہ یہ اسٹریٹجی کیا ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم کسی سسٹم کے تھرو اندر آ کے اس سسٹم کو لائیں گے. یعنی کوئی مسلمان کہتا ہے ہم ڈیموکریسی کے تھرو اسلام کو لائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کسی سسٹم کے تھرو اسلام کو لائیں گے، کوئی کہتا ہے میں کمیونزم کے ذریعے اسلام کو لاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں سوشلزم کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اسلام کو لاؤں گا. لیکن جو مین بیس ہے، جو بیس کے پلیئرز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی اس کے اندر پھل پھول سکتا ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی سسٹم لائیں گے، اس سسٹم کا پورا ایک نظریہ، اس کا دستاویزات، اس کی پوری ایک ڈائری چاہیے، انسائکلوپیڈیا چاہیے. تو اللہ کے رسول، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخص نہیں، یہ بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں. جو لاز اس دنیا کے بنے، جن لاز کے اوپر ریپیٹ ہوتے ہیں ہسٹری، لاز کے اوپر یہ دنیا کے سسٹم چل رہا ہے. پرنسپل کو ہم سمجھیں گے، بیس اور پرنسپل. آپ نے یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. ان دو چیزوں کو جب آپ نے اپنی دماغ کی لیئرز ہٹا دی، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ جائیں گے بیس اور پرنسپل کیا ہوتی ہے. آپ کو آج کے دور کی بھی سمجھ آ جائے گی، آج کے دور میں کیا گیم پلے کی جا رہی ہے، شیطان کس طرح ہمیں چال دے رہا ہے، جو سسٹم کے فالوورز ہیں وہ کس طرح آپ کو اپوزٹ کر رہے ہیں، سسٹم سے ہٹا رہے ہیں، آپ کے مین گول کی طرف سے ہٹا کر آپ کو لانگ روٹس میں ڈال رہے ہیں. جو ایسے روٹس ہیں جس میں آخر میں جا کے کیا آئے گا، ایک ٹیلی پورٹیشن آئے گی جو آپ کو شروع زیرو میں لے آئے گی. ان ٹیلی پورٹیشنز کے اندر ڈال رہے ہیں، اور آپ نے ان ٹیلی پورٹیشنز کو بائی پاس کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے. اب کوئی بھی نظریہ ہو، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی ڈیفینڈ لائن کرتی ہے، ایک تو چیز سمجھ لیں، اور اس کا سسٹم کرتا ہے. اور پھر اس کے سسٹم، اس کا ایجوکیشن سسٹم اس کے مطابق بناتا ہے، اس کے مطابق سائنس کو ترقی دیتا ہے. ایک ہوتی ہے سائنٹزم، ایک ہوتی ہے سائنس. مثال کے طور پہ یہ جو فون بنا ہے، یہ سب کچھ سائنس سے ریلیٹڈ ہے. اور ایک جو تھیوریز ہوتی ہے، ایک پورا مذہب جو بنا دیا جاتا ہے، جن کی اپنی وحی ہوتی ہے، تھاٹس ہوتی ہیں ہر چیز کے ساتھ. مثال کے طور پہ آج کے 100 سال پہلے ہمارے پردادا گزرے، ہمیں ان کا واقعہ نہیں پتا کیا ہوا ہے، ان کی ہڈیاں مل جائیں کہیں سے تو ان کے ساتھ پوری سٹوریز کو کریٹ کر دینا، ایک فیری ٹیلز کریٹ کر دینا. یہ سائنٹزم ہوتی ہے. یہ ایک مذہب بنایا گیا، اور یہ مذہب بھی کسی خاص طبقے کو پاور دے رہا تھا. اور اسی بیس کے اندر جب میں آپ کو چھوڑ کر گیا، ابھی وہی میں آپ کو پکڑ کے ٹاپک پہ لے کر آ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اسی بیس کو پکڑا. اللہ کے رسول کی جو بیس عام مسلمان کو نہیں سمجھ آ رہی، اس بیس کو نہیں اللہ کے رسول نے چھوڑا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں سوچا. آج کا مسلمان، جو بیوقوف مسلمان سب سے پہلے سوچتا ہے، وہ مجھے تو پاور مل رہی، میں اس کے اندر آؤں گا، اس کے اندر طاقت لاؤں گا اور اسلام لے آؤں گا. ڈیٹس اٹ. چوچو کا مربع بڑا آسان ہے نا، جنتر منتر کیا اور اسلام آ گیا. سوچنے کی بات ہے. جنتر منتر کیا اور کوئی بھی نیا سسٹم آ گیا. اس طرح ہوتا ہے. سراج الحق صاحب صرف ایک بات کرتے ہیں. سراج الحق صاحب کو اس بات سے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، سراج الحق کو جو اللہ کے رسول کا نظریہ آج کے سارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے رسول کی بیس، یہ واقعے کی بیس نہیں سمجھ آ رہی جو میں بیس کو سمجھا رہا ہوں. تو ہمیں کیا چیز کی سمجھ آنی ہے؟ ہم نے اسٹریٹجی، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم نے اسٹریٹجی نہیں پکڑی ایک بھی اللہ کے رسول سے. یہ کس طرح کی عاشقی ہے اللہ کے رسول سے، کس طرح کی محبت ہے اللہ کے رسول سے، مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ نے اللہ کے رسول کی جو مین بیس ہے، جو علامہ اقبال نے جس بیس کا بتایا، جسے اللہ کے رسول نے ہماری تعلیمات کے اندر چھوڑ دیا، اس بیس کو ہی نہیں ہم سمجھے. وہ بیس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سراج الحق صاحب کیا کہتے ہیں؟ سراج الحق صاحب کی کہتے ہیں کہ پی کے اندر حکومت بن گئی، انہوں نے اشتہار اتروا دیے. کون سے اشتہار؟ یا عورتوں کے اشتہار تھے، فلاں اشتہار اتروا دیا. عورتوں کے جسم کو سیکشلائز کیا جا رہا تھا، عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، ٹوائز کی طرح عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، ویسے اشتہار اتروا دیے. تو کے پی کی ان کی فنڈنگ روک دی گئی. سراج الحق صاحب نے جا کے کہا کہ یار میری فنڈنگ روک دی ہے، میں ترقیاتی کام کرنے. انہوں نے آگے سے بولا، یہ سننے والے، یہ سراج الحق صاحب نے خود بتایا، جس سسٹم کے اندر آپ آئے ہیں، جس سسٹم کے آپ اندر آئے ہیں اور جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں،
اس سسٹم کے اگر آپ مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی, کوئی ریسورسز نہیں ملیں گے. آپ جن سے پیسے لے رہے ہیں ان کے نظریات بھی لائیں, ان کی وہ جو کہتے ہیں جس طرح چلانے کا اس طرح چلائیں بھی, نہیں تو آپ یہ سسٹم کو رن نہیں کر سکتے, آپ اپنی گورنمنٹ کو رن نہیں کر سکتے. سراج الحق صاحب کو تو پھر بھی میں سمجھ نہیں آئی, میں ان کے اوپر کرٹیک نہیں کرتا, اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, میں ان سے برا نہیں کہتا, میں ویسے ایک انسانی غلطی بتا رہا ہوں جو ہم نے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی بیس کو, جو میں ابھی کنٹینیو کرنے لگا ہوں جس بیس کو, اسے سمجھنے کے اندر غلطی کر دی. پھر اللہ کے رسول کو انہوں نے یہ رکھ دیے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا واہ کیا آفر ہے, میں آتا ہوں ان کے اندر طاقت لیتا ہوں, ان سب کو مروا دوں گا اور پھر اپنا سسٹم سارا لے آؤں گا اس سسٹم کے اندر. کمپرومائز, اسلام نے بتایا کمپرومائز نہیں ہوگا, اور یہی کمپرومائز سن لیں, آپ کہیں گے شاید یہ اسلام کے اندر ہی ہے, یہی کمپرومائز امریکہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ امریکہ کو کہیں آپ خلافت کو پروموٹ کریں, آپ اسلامک سسٹم کو پروموٹ کریں, امریکہ کیا اسلامک سسٹم کو پروموٹ کرے گا؟ نیور, کبھی بھی کمپرومائز اپنے سسٹم کے اندر خلافت کے سسٹم کو نہیں کرے گا. بڑا خوش نما سا سسٹم بنایا ہوا ہے کمیونزم کے اندر سے کہ آپ اسلام کو پروموٹ کریں, کمیونزم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرے گا, آپ کو مار دے گا. کارل مارکس کے جو نظریات ہیں وہ آپ کو قتل کروا دیں گے. یہ دو سسٹمز کی ٹیسٹ ہوا تھا دنیا کے اندر, ایک سوویت یونین کی شکل میں, ایک امریکہ کی شکل میں سسٹم کو ٹیسٹ کیا, اور ان میں جو سب سے زیادہ سسٹم بینیفیشل لگا, جو ہینڈلرز تھے, انہیں امریکن سسٹم جو امریکہ کے اوپر امپلیمنٹ کیا, برٹشرز کے اوپر امپلیمنٹ کیا, وہ والا سسٹم سب سے زیادہ سوٹ کیا. تو پھر جو دوسرا سسٹم بڑھتا تھا اسے مار, اس سسٹم کو قتل کر دیا. آئیے آپ کو سمجھ بات, ان سسٹمز کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اپنے جو بیسک پرنسپل نظریات ہیں اس کی بیس کے اندر کوئی بھی آپ اپنی بیس لے کر آنے کی کوشش کریں گے, وہ سسٹم نیور کبھی ٹالرنس نہیں کرے گا اور وہ سسٹم چل نہیں سکتا. ہم پھر اب اللہ کے رسول نے جو بیس ہمیں دی تھی وہ کیا سسٹم کی تھی وہ ہم نے سمجھی. وہ اسلام کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے جس کی بیس اللہ کے رسول نے دی تھی, جسے نہیں توڑا جا سکتا. اس لیے آپ نے اب سمجھ لینا, اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں 50 مسلمانوں کے ساتھ ہوں. ابھی تو مسلمان امتداد تھوڑی ہے میرے پاس, مجھے تو اتنی بڑی طاقت ملی پورے عرب سے میں کر کے. اللہ کے رسول پہ اس پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے, اس اعتراض کا بھی ایتھیسٹ میں جواب دے دیتا ہوں. آج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکومت کے لالچ کے اندر یہ کام کیا. کیا کام کیا؟ عربس کو وہ چاہتے تھے عرب یونٹی میں آ جائیں اور یونٹی سے کر کے سپر پاور دنیا کی بن جائیں. اللہ کے رسول کو صرف اپنی قومیت کا تھا. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. وہ شخص میں نہیں کہہ سکتا اسے یعنی ایک قومیت کا تھا. کیوں؟ وہ شخص کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک خراسان سے طبقہ آئے گا, یعنی اجمیوں کا طبقہ جو باہر کا ہے, غیر عرب, وہ آپ پہ حکومت کرے گا, وہ حق پہ ہوں گے, آپ نے انہیں حکومت دینی. مسلمان کہیں بھی ہو, کالا بھی آ جائے تو تم نے اسے حکومت دینی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کی ایجوکیشن کو بڑے غور سے سمجھیں تو ان سب کے ترازات اللہ کے رسول کی ایجوکیشن توڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے عرب کی آئیڈینٹی ہٹا دی, عجم کی آئیڈینٹی ہٹا دی, مسلمان کی آئیڈینٹی رکھی اور تقوی کے بیس پہ رکھی. اور تقوی کا بڑا ڈیپ ڈاؤن مانی ہے جسے ہم نے سمجھ نہیں سکے آج تک. اس بیس کو قائم کیا. ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے. اسلام کی بیس اس کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ نے یہ بیس کو اب سمجھنا, پرنسپل میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے. اسلام کا اپنی بیس ہے, کمیونزم کیپٹلزم کی بیس سیکولرزم ہے, اور تو اور یہ دو سسٹم جو ہیں یہ آپس میں آج مد مقابل ہیں. اب ہم اس میں سے ایک اور سسٹم کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں جسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, آغازی طور پہ کہا تھا, بادشاہت کا سسٹم. کیا بادشاہت کا سسٹم اسلام کے مطابق ہے؟ آج کل تو بڑی ڈبیٹ بن گئی ہے. جب عام مسلمان, پاکستان کے مسلمان اور برصغیر کے مسلمان سنتے ہیں نا بادشاہت, وہ سمجھتا ہے ایک بادشاہ ہے, اس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. حالانکہ کیپٹلزم بھی دیکھا جائے تو ہینڈلرز اس میں سیم ہی ہیں, پیچھے کچھ محرکات, کچھ خاندان, وہی بیس کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں.
आगे सिर्फ कैटपुट पपेट्स 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। और पाकिस्तान का भी आप सिस्टम दे सकते हैं, एक मखसूस तबका करता है, लेकिन उन मखसूस तबके में भी एक पावरफुल तबका है जो इधर की हुकूमत को स्टेबलाइज करने के लिए जिस तरह मर्जी लेकर चल रहा है। हर जगह ये बात है और लोग समझते हैं इन बातों को कि अमेरिका का सिस्टम हो, जो बाइडन कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं है। अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, इस पे हम लॉन्ग डिबेट करेंगे। यूरोप तरक्की क्यों कर गया, इस पे भी हम लॉन्ग डिबेट करेंगे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट साइंस का ताल्लुक किस चीज़ से है, इस पे भी हम पूरी मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन मैं अब आपको बादशाहत का सिस्टम समझाने लगा। ऐसा नहीं होता बादशाहत का सिस्टम। बादशाहत है, उसके वजीर होते हैं, पूरी एक उसकी कैबिनेट होती है, उसकी शूरा होती है। फिर जैसे आप समझते हैं मिसाल के तौर हर मोहल्ले का या हर जगह का एक गवर्नर होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। ये नहीं होता एक बादशाह बैठा है वो लाहौर का भी मसला सुलझा रहा है, वो पेशावर जाके उधर का भी नहीं, उसने गवर्नर बनाए होते हैं, वलायत होती है। इस्लाम का सिस्टम जो है वो ग्रुपिंग सिस्टम के ऊपर होता है, एक ग्रुपिंग पावर को लेकर आता है। फिर इस्लाम दो सिस्टम के मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, जो नेचुरल जो शुरू से ह्यूमन हिस्ट्री का सिस्टम है वो बादशाहत का रहा है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी पूरी कैबिनेट है, पूरी फैमिली है, गवर्नर है, पूरा एक सिस्टम है सऊदीया का, इमाराती पूरा एक सिस्टम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे हम दुबई के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान में एक शहर के नाम से मशहूर है, एक पूरी रियासत है, उनका पूरा एक सिस्टम है, वो बादशाहत का सिस्टम है। कतर का पूरा एक बादशाहत का सिस्टम है जिसके नीचे पावर बादशाहत कबायली सिस्टम के करीब होता है। और तो और दूसरा सिस्टम इस्लाम दोनों की पावर देता है हमें। बादशाह सिस्टम को किस तरह इस्लाम ने चलाना है, उसे कबाइल से हटा के ग्रुपिंग सिस्टम में लाता है। इस्लाम की जो बेस है, इसे हम आगे समझेंगे ग्रुपिंग सिस्टम इस्लाम की क्या होती है, किस तरह ग्रुपिंग सिस्टम को मैकेनिज्म लेकर चलता है। लेकिन बादशाहत एक नेचर पे चलता रहा है। अगर हम फिर देखते हैं कि यहाँ बड़ा एक प्रोपेगेंडा हो गया। मलूकियत लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है जिसे गाली इस मुआशरे के अंदर गाली बना दी गया। मलूकियत का माना होता है बादशाहत और मलक का माना होता है बादशाह। ठीक है, मलूकियत कोई एक अलहदा टर्म नहीं किसी हुकूमत निज़ाम के लिए, वो बादशाहत के लिए टर्म इस्तेमाल की गई इस्लाम के अंदर। और तो और अगर हम दूसरी चीज़ को समझें, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुरान के अंदर बादशाहत का सिस्टम दिया। अगर बादशाहत का सिस्टम खराब सिस्टम होता, बादशाहत का सिस्टम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कभी भी नहीं दिया जाता। और तो और आज हम देख सकते हैं जो बादशाही सिस्टम के अंदर है वो डेमोक्रेसी सिस्टम के निस्बत ज़्यादा खुशहाल हैं। इसलिए ये तो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन आज जो हमने बेस समझ ली, किसी सिस्टम की बेस वो किस पे होती है, वो उसके सिस्टम पे होती है, वो उसके नज़रियात को जो तहफ़्फ़ुज़ देती है वो उसकी बेस देती है। तो हमने सबसे पहले बेस को पकड़ना है, बेस को समझना है। आज मैंने आपको बेस समझा दी, इंशाल्लाह के प्रिंसिपल्स और छोटे छोटे बुनियादी नुक्ते समझाऊंगा और एतराज़ात का जवाब दूंगा, जिससे हम समझेंगे कि इस्लाम के सिस्टम के मैकेनिज़्म क्या हैं। जज़ाकुमुल्लाह।